Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. It is lecture number 17 of history of class 8th. Okay, previously हमने जो है कल chapter number 2 of geography complete किया था. अब जो है हमारे geography के 3 chapters complete हो चुके हैं, first, second and third. थर्ड हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, सेकंड को बाद में स्टार्ट किया था. सो 3 चैप्टर्स हमारे ज्योग्राफी के कंप्लीट हैं. आज हम लोग इंशाल्लाह अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का, सेकंड चैप्टर, एंड इट्स टाइटल इज सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं. आज हमारा इसका पहला टॉपिक डिस्कस होगा, एंड दैट इज the conditions of Muslims after the War of Independence. So let's start. Although Muslims, Hindus and Sikhs have participated in the War of Independence, but the Hindus succeeded in realizing the British that the Hindus were their loyal and friend. अच्छा, ये जो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मैं पहले आपको बता दूं, आपसे शेयर कर लूं कि 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी बिटवीन लोकल पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, ब्रिटिशर्स के बीच में, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं उनके दरमियान में. लेकिन सब कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसी अच्छी लीडरशिप मौजूद नहीं थी उस वक्त, चूँकि वो टाइम जो था वो मुगल गवर्नमेंट के डाउनफॉल का टाइम चल रहा था. सो लास्ट मुगल किंग बहादुर शाह जफर जो था वो बहुत ही अनकैपेबल था गवर्नमेंट सल्तनत को चलाने के लिए. और मुगल जो एक टाइम में बहुत पीक लेवल पे रहा था मुगल हुकूमत, आज उसकी ताकत वो नहीं रही थी 1857 में जो कभी हुआ करती थी, जो बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां के टाइम पर थी. तो उसके बाद जो है बाद में टेल एंडर्स जो थे, मुगल गवर्नमेंट के हुक्मरान जो थे, मुगल किंग्स जो थे टेल एंडर, वो इतने इफेक्टिव नहीं थे गवर्नमेंट के हवाले से. सो आहिस्ता आहिस्ता मुगल गवर्नमेंट का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया. और इसमें इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि यूरोप से और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पर ट्रेड के पर्पस से आई हुई थी. उन्होंने यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता सियासत में मुदाखलत करना शुरू कर दी, पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करने लगे और मुख्तलिफ मामलात में वो साजिशें करने लगे. और आखिरकार उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना शुरू कर दिया. और उसके लिए एक तो उनकी अपनी स्किल्स थी, दूसरा यहाँ की जो हुकूमत थी वो इतनी कमज़ोर थी कि वो बड़े आसानी से सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करने में कामयाब हो गए. इसके लिए 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी. ये आखिरी बड़ी जंग थी जो मुसलमानों या यहाँ के लोकल लोगों और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी. इसके बाद अंग्रेज़ों का मुकम्मल हिंदुस्तान पर कब्जा हो गया था. तो 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो मुसलमानों की कंडीशन थी, आज हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि हमने यही कंडीशन को डिस्कस करना है कि मुसलमानों को इससे, इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से क्या क्या नुकसानात पहुंचे और किस तरीके से वो यहाँ पर डाउनफॉल का शिकार हुए. सो लेट्स स्टार्ट. Although Muslims and Hindus and Sikhs have participated in the War of Independence, but Hindus succeeded in realizing the British that Hindus were their loyal and friends. अगरचे जंग आज़ादी में मुसलमानों, सिखों और हिंदुओं ने मिलकर हिस्सा लिया था, लेकिन हिंदू अपनी चालाकी से अंग्रेज़ों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि वो इनके वफादार और दोस्त हैं. ठीक है. On the other hand, Muslims were established rebel against the British. Therefore, the British government was struggling to damage Muslims so that they could never revive their status. Okay, दूसरी तरफ मुसलमानों को बागी करार दे दिया गया था, जिसके नतीजे में अंग्रेज़ों की हुकूमत ने मुसलमानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ताकि वो दोबारा कभी भी इक़्तिदार में आने के मुतालिक सोच भी ना सकें.
The native people were defeated in the War of Independence due to their disunity and superior technology and modern knowledge of the British. اچھا جو نیٹو پیپل یعنی کہ یہاں کے لوکل لوگ تھے وہ وار آف انڈیپینڈنس میں ہار گئے تھے، اور ان کے ہارنے کی دو وجوہات تھیں. ایک تو ان کی ڈس یونٹی تھی، یعنی نا اتفاقی تھی، مطلب کوئی بھی لیڈرشپ بھی نہیں تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اور ان کا آپس میں بھی یونٹی نہیں تھی. اور دوسری ریزن جو تھی وہ ان کی برٹش جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کی سپیریئر ٹیکنالوجی اور اس کی ماڈرن نالج تھی، یعنی ان کے پاس جو تھا جدید اسلحہ موجود تھا، جس کی وجہ سے وہ اس جنگ کو بآسانی جیت گئے. آفٹر دی وار دا برٹش ور ریونجفل اگینسٹ دا نیٹوز. اس جنگ کے بعد جو برٹشرز تھے وہ ریونجفل تھے، یعنی انتقام لینے پہ اترے ہوئے تھے نیٹو سے، لوکل پیپل سے. ٹھیک ہے. They declared the last Mughal king as rebel and put him in prison in exile. انہوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جو ہے باغی قرار دیا اور اس کو جلا وطن کر کے جیل میں ڈال دیا. ایگزائل کا مطلب ہوتا ہے جلا وطن کرنا یا ملک سے نکال دینا، اور وہ رنگون کی جیل میں جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. In this way Mughal empire came to an end. اس طریقے سے مغل امپائر کا اینڈ ہو گیا، خاتمہ ہو گیا. Both the Muslim groups, anti-British and pro-British, who participated in the 1857 war, had aimed to get rid of the British rule. دونوں گروپ جو دو گروپس تھے مسلمانوں کے، ایک تو اینٹی برٹش تھا اور دوسرا پرو برٹش تھا، یعنی کہ ایک برٹشرز کے حق میں تھا، ایک وہ تھا جنہوں نے برٹش کے خلاف جنگ لڑی، اور دوسرا وہ تھا کہ جنہوں نے برٹشرز کا ساتھ دیا. تو یہ دونوں گروپس جو تھے 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد چاہتے تھے کہ وہ برٹش رول سے آزادی حاصل کر لیں، ان سے نجات حاصل کر لیں. So both of these were respected in the movement of independence. دونوں جو گروپ ہیں مسلمانوں کی تحریک آزادی میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے گئے. ٹھیک. اب بات کرتے ہیں آگے. Despite the fact the British had destroyed the Muslims and brought the major portion of India under their control, yet they were afraid of Muslims. ڈسپائٹ اس کے باوجود کہ برٹشرز نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا اور ان کے جو میجر پورشن ہے انڈیا میں اس پہ کنٹرول حاصل کر لیا، اس کے باوجود وہ مسلمانوں سے ڈرتے تھے. They considered Muslim as a permanent threat to their government، اور وہ مسلمانوں کو اپنے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھتے تھے. Therefore they tried to spoil the Muslims' position in the field of education, social, economic and politics. اسی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کی جو پوزیشنز کو سپوائل کرنا شروع کر دیا، خراب کرنا شروع کر دیا، ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی، اکنامکس میں بھی، یعنی معاشی لحاظ سے بھی ان کو، سوشل یعنی معاشرتی لحاظ سے، اور پولیٹیکل اور سیاسی لحاظ سے بھی مسلمانوں کی پوزیشن کو خراب کرنا شروع کر دیا. A brief detail of Muslim condition after 1857 war was as under. ٹھیک ہے. 1857 کے بعد کی جو سچویشن ہے وہ تھوڑا بریفلی میں آپ کو بتا رہی ہوں. سب سے پہلا جو اس میں بات آ جاتی ہے وہ ہے نو گورنمنٹ جابس فار مسلمس، مسلمانوں کے لیے کوئی بھی گورنمنٹ جابس کا نہ ہونا. Up to the end of in 19th century the British government took every step against the Muslims. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے خلاف 19 سینچری میں ہر طرح کے اقدامات کیے گئے. Muslims were not offered civil services، ان کو کوئی بھی سرکاری ملازمتیں نہیں دی گئیں. Serving Muslims were compelled to leave the services، اور جو ان سروس مسلمان تھے، یعنی جو ملازمتوں پہ معمور تھے یا جن کے پاس ملازمتیں تھیں، ان کو بھی ان کی ملازمتوں سے، سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا گیا. یہ مسلمس کی بات ہو رہی ہے. In every advertisement for the services there was a condition that Muslims could not apply or Muslims were not eligible for this post.
تو جو بھی نئی سرکاری ملازمت کے لیے کوئی اشتہار دیا جاتا تھا یا ایڈورٹیزمنٹ دی جاتی تھی، اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے، یعنی وہ اس کا اس وہ یہ جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. سو آل دا سول سروسز آفرڈ ٹو ہندوز. اسی وجہ سے تمام جو سول سروسز تھیں وہ ہندوؤں کو دی گئیں. The main purpose of this act was to deprive the Muslims and boost up the Hindus. اور ان تمام چیزوں کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو ڈپرائیو کیا جائے، محروم رکھا جائے ہر چیز سے، اور ہندوؤں کو آگے لایا جائے. The British government suppressed the Muslims in every field so that they might not compete Hindus. اور برٹش گورنمنٹ نے مسلمانوں کو ہر فیلڈ میں پیچھے رکھا تاکہ وہ ہندوؤں کا مقابلہ نہ کر سکیں. After the war of independence, the British and Hindus left no stone unturned to undermine the Muslims. اور 1857 کی وار کے بعد جو ہے مسلمان حکمرانی سے غلامی کی دلدل میں گرے تو انگریزوں اور ہندو اقوام نے انہیں مزید نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی وہ ان کو ہر طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو ڈی گریڈ کیا گیا. اب بات کرتے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ کی، اینڈ دیٹ از ejectment of Muslims from agricultural land. یعنی ایگریکلچرل لینڈ سے ان کی بے دخلی یا ان کو وہاں سے ان سے وہ چھین لینا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا تھا؟ Beside government services, agriculture was another source of income of Muslims for the last many centuries. ٹھیک ہے، پچھلے کئی صدیوں سے مسلمانوں کے پاس جو ہے گورنمنٹ سروسز کے علاوہ جو ادر سورس آف انکم تھا، جو ایک میجر سورس آف انکم کہہ سکتے ہیں، وہ ایگریکلچرل لینڈ تھی. ٹھیک ہے، موسٹ آف دا مسلمس یوز ٹو ورک آن ایگریکلچرل لینڈس. زیادہ تر مسلمان جو ہے وہ زمینوں پر کام کرتے تھے. برٹش گورنمنٹ ایجیکٹ دا مسلمس فرام دا لینڈ اینڈ کنفسکیٹڈ. برٹش گورنمنٹ نے مسلمانوں کی جو ان کی زمینوں سے ان کو بے دخل کر دیا اور ان پر قبضہ کر لیا. کنفسکیٹڈ، ان پر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، زبردستی کا قبضہ کہتے ہیں. In this way, landlords and farm workers both became victim of adversity. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ لینڈ لارڈ ہوں، چاہے وہ جاگیردار ہوں یا فارم ورکر، چھوٹے کسان ہوں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ وکٹم بنے تھے، وہ اس ظلم کا نشانہ بنے تھے. ٹھیک ہے، they imposed a lot new taxes، اور ان کے اوپر بہت سے نئے ٹیکس بھی لگائے گئے. The taxes which were waived off were again levied. ٹھیک ہے، تو جو ٹیکس پہلے ویو آف کیے گئے ہوئے تھے یا جن کو پہلے ختم کر دیا گیا تھا، ان کو دوبارہ سے وہی ٹیکس جو ہیں ان پہ دوبارہ لگا دیے گئے. Resultantly, Muslims fell into worse economic condition. اور اس کے نتیجے میں مسلمان جو ہیں وہ بڑی ہی ورس یعنی کہ بہت بری اکنامک کنڈیشن کا شکار ہو گئے، یعنی وہ معاشی طور پر بالکل تباہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشنل بیکورڈنس کی، یا 1857 کے بعد مسلمان ایجوکیشنلی کس طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا. Muslim educational and religious institutions were also maltreated. مسلمانوں کے جو ایجوکیشنل اور اسپیشلی جو ریلیجیس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس یعنی کہ مدرساز وغیرہ، تو ان کو بھی maltreated کیا یا ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی. Earlier, the income of religious institutions were spent on education of Muslims. Now was being used in other pursuits as per British government desired. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جو ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کی جو انکم ہوا کرتی تھی وہ ایجوکیشن پہ اس کو خرچ کیا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے برٹش گورنمنٹ کے آنے کی وجہ سے وہ جو انکم ہے جو مدرسہ وغیرہ سے حاصل ہوتی تھی اس کو دوسرے کاموں پر خرچ کیا جانے لگا، جو برٹش گورنمنٹ کے اپنی پسندیدہ کام تھے ان پر خرچ کیا جانے لگا.
اوکے موسٹ آف دا مسلمز انسٹیٹیوشنز ور کلوزڈ، زیادہ تر مسلمانوں کے جو انسٹیٹیوشنز تھے وہ بند کر دیے گئے. ان دس وے برٹش پلنڈرڈ دا ریلیجیس انسٹیٹیوشنز، اس طریقے سے برٹشرز نے مسلمانوں کے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کو یا مذہبی مدرسوں کو جو ہے وہ پلنڈرڈ کیا، یعنی تباہ و برباد کر دیا. Muslims who were educated from the remaining institutions could not get any job. اور جو باقی بچے کچھ مدرساز تھے کچھ بچ گئے تھے وہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے جو مسلمان تھے ان کو کوئی بھی سرکاری یا غیر سرکاری جابس نہیں ملا کرتی تھی. It was a big shock for the religious factions، اور یہ religious factions کے لیے یا مذہبی اداروں کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ان کا جو ایجوکیشن انفراسٹرکچر تھا مغل ٹائم پیریڈ میں وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز سے مدرساز تھے، مسجدوں سے ریلیٹڈ، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دوسرے ادارے تعلیمی ادارے بھی تھے، لیکن ان تمام تعلیمی اداروں کو بیسیکلی بند کر دیا گیا. اور کچھ اور ان کے اندر جو سرکاری گرانٹ دی جاتی تھی پہلے حکومت کی طرف سے جو پیسے دیے جاتے تھے وہ بھی بند کر دیے گئے اور ان کو دوسرے کاموں پر خرچ کیا جانے لگا. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوا کہ ان اداروں سے جو تعلیم حاصل کر کے لوگ نکلے تو ان کو آئندہ آنے والے وقتوں میں کوئی بھی جابس نہیں ملی. سو وہ معاشی طور پر بھی اور ایجوکیشنلی بھی دونوں طرف سے نقصان ہوا، اور اس طرح سے مسلمان بھی جو ہیں وہ ڈی موٹیویٹ ہوئے، یعنی وہ ایجوکیشن سے بالکل ہی پیچھے ہٹ گئے. نیکسٹ بات کرتے ہیں ریپلیسمنٹ آف پرشین بائی انگلش آفیشیل لینگویج. ٹھیک ہے، پرشین کو جو ہے وہ انگریزی پرشین کی جگہ پہ انگلش کو جو ہے وہ سرکاری زبان قرار دیا گیا تھا. اس کو میں ریڈ نہیں کروں گی، ایکسپلین کر دیتی ہوں. انگریزوں نے جو ہے فارسی کی جگہ انگریزی کو سرکاری اور دفتری زبان قرار دیا، اور اس سے ہندوؤں کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن کیونکہ ان کے لیے تو محض ایک غیر ملکی زبان سے دوسری غیر ملکی زبان کی تبدیلی تھی. ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے انگلش لینگویج کو اختیار کر لیا. لیکن مسلمان کے لیے فارسی جو تھی وہ انگریزی زبان کو فارسی کے اوپر انگریزی زبان کو پریفر کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ایک ایموشنلی بھی ایک بڑی بات تھی، اور جو ہے ان کے ریلیجیسلی بھی بڑی بات تھی. کیونکہ مسلمان اپنی ذاتی لینگویج کو چھوڑ کر انگریزی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے. ان کی تعلیمی اور ثقافتی زندگی میں فارسی زبان اور ادب کا بہت بڑا کردار تھا. ان کے نزدیک زبان کی تبدیلی ان کی ثقافت کو ختم کرنے اور ان کے مذہب کو نقصان پہنچانے کی ایک کانشیسلی ایک کوشش تھی کہ اس سے جو ہے ان کا مقصد، انگریزوں کا مقصد شاید ان کی کلچر کو ختم کرنا تھا. اس لیے مسلمان جو تھے وہ انگریزی زبان کی تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ ایجوکیشنلی بہت بیکورڈ ہو گئے، اور ان کے مقابلے میں ہندوؤں نے انگلش لینگویج کو سیکھ کر مسلمانوں پر اپنی تعلیمی برتری قائم کر لی. چنانچہ اب ہندوؤں کے لیے وکالت، ڈاکٹری، انجینئرنگ اور دوسرے کئی جو شعبے ہیں ان میں نئی نئی ویز کھلنا شروع ہوئے، نئی نئی راہیں کھلنا شروع ہوئیں. اس طرح زندگی کے ہر شعبے میں قیادت ہندوؤں کے ہاتھ میں آنے لگی. ٹھیک ہے، اور مسلمان جو ہے وہ پیچھے جانے لگے. جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی معاشرتی، معاشی اور تعلیمی حالت بڑی مایوس کن تھی. وہ مسلسل جو ہے ڈاؤن فال کا شکار ہوتے جا رہے تھے، اور اس تمام سچویشن میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی جو لیڈرشپ لی اور وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ شعور پیدا کیا، اور انہیں بتایا کہ یہ جو مسلمانوں کو اب یہ جو ایک تلخ حقیقت ہے یا یہ ایک بٹر ریالٹی ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ وہ محکوم ہو چکے ہیں، وہ اب حکمران نہیں ہیں.
تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے اندر باوقار زندگی گزارنے کا یہ اصول پیش کیا کہ وہ حاکم ہو، یعنی کہ انگریز حکومت کے ساتھ مناسب اور باوقار سمجھوتا کر لیں، یعنی اس کے ساتھ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے لگیں، اور تاکہ جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اپنے بیہیویئر پر نظر ثانی کریں. سو دیٹ واز دا سچویشن آف مسلمس آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس، کہ مسلمانوں کو حکمران ہونے کی سزا دینے کے لیے انگریزوں نے جو ہے ان کو معاشی طور پہ، معاشرتی طور پر، تعلیمی لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو ہے ان کو بیکورڈ کرنے کی کوشش کی اور ان کو ان کی حیثیت سے گرا دیا گیا. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اس سے ریلیٹڈ آپ کے ایکسرسائز میں لانگ کوسچن نمبر 1 ہے. سو یو ہیو ٹو لرن اینڈ رائٹ لانگ کوسچن نمبر 1 آف چیپٹر نمبر 2. اوکے، اللہ حافظ.